दूसरा ग्रंथियों 11वां बाब पहली आयत से पढ़ते हैं हम इसको। काश कि तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी की बर्दाश्त कर सकते। हाँ, तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो। मुझे तुम्हारी बाबित खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कुंवारी की मानिंद मसीह के पास हाजिर करूं। लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मक्कारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। आमीन। पौलुस रसूल ग्रंथियों को जब ये खत लिखते हैं तो कहते हैं कि काश कि तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी की बर्दाश्त कर सकते। पौलुस रसूल जो है कि एजुकेटेड पर्सनैलिटी है और वो शरीयत से भी वाकिफ है और गमलीएल उसका उस्ताद है। उसने बड़ी अच्छे तरीके से तालीम हासिल की और वो यहूदी कौम का बड़ा सरगर्म रुकन था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह उस पर ज़ाहिर हुए तो उसकी ज़िंदगी यकसर बदल गई, उसका सोचने का स्टाइल बदल गया। पहले वो मसीह के मानने वालों को अरेस्ट करता था, पकड़ता था, मारता था, उनको हलाक करवाता था और बड़ी खुशी महसूस करता था। लेकिन अब वो मसीह की खातिर दुख सहने में फख्र महसूस करता है और वो मार भी पड़ती है, उसको कोड़े भी पड़ते हैं, संसार भी किया गया, मुसीबतें झेलता है, लेकिन वो खुश है। क्योंकि मैंने बताया अभी जैसा हम बात कर रहे थे कि जो उम्मीद हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। उस उम्मीद की उसको खबर मिल चुकी थी, उसके ऊपर ये मुकाशफा खुल चुका था कि हमेशा की जिंदगी का मालिक जो है वो यीशु मसीह है। और जब उसको ये पता चला कि हमेशा की जिंदगी यीशु देता है और यीशु के पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है, वो आसमान पर भी गया, तीसरे आसमान तक वो जिक्र करता है और उसने ऐसी बातें देखी जिनका वो कहता है कहना भी मुझको रवा नहीं है। वो सारी बातों के बाद अब वो लोगों को प्रिपेयर करता है, लोगों को तैयार करता है दुल्हन की सूरत में, और वो उस दुल्हा के साथ मुंसलिक करता है और वो बताता है कि जैसे दुल्हन का किरदार है, लिखा कि मुझे तुम्हारी बाबित खुदा सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कुंवारी की मानिंद मसीह के पास हाजिर करूं। अब होता क्या है, जब किसी की शादी अरेंज होती है, एक नौजवान लड़की और लड़के की, तो आपको पता है कि हर शख्स जो है अगर शादीशुदा लड़का हो तो उसको कुंवारी लड़की बहुत मुश्किल मिलती है। कहते हैं जी आप शादीशुदा, हमने आपसे शादी करेंगे। या अगर लड़की शादीशुदा हो तो कुंवारा लड़का उससे शादी नहीं करता। ऐसे है ना। बेहतरीन शादी वो गिनी जाती है कि दोनों कुंवारे हों, दोनों के चर्च वाले जो हैं वो लेटर देते हैं, उनकी तस्दीक करते हैं कि इनकी हालत जो है कुंवारा है, ये बेटी कुंवारी है, हम इसको जानते हैं, और पुकारें दी जाती हैं और फिर उसके बाद शादी होती है। और शादी में ये हमारे कल्चर के मुताबिक, हमारी बाइबल की तालीम के मुताबिक कि दुल्हन जो है मरते दम तक दूल्हा की पाबंद है और उसके निकाह में है, ठीक है। और अगर हमारे कल्चर के मुताबिक भी और बाइबल के मुताबिक भी अगर वो दुल्हन जो है, जो उसकी बीवी है, वो किसी और के साथ भी रवाबत रखती है तो फिर ये गलत है, किसी के साथ उसका कनेक्शन है, ये उसकी हरामकारी गिनी जाती है और इस सूरत में तलाक देना भी, छोड़ना भी उसको जायज गिना जाता है, ठीक है ना। पौलुस रसूल कहता है कि मैंने तुम्हारी निस्बत एक ही शौहर के साथ की है और उसका नाम है यीशु। हम सब एक दुल्हन की सूरत में हैं, ठीक है जी। अब आपको पता है कि दुल्हनें कई किस्म की हैं। हम साल 7वें बाब के अंदर हम देखे थे, वहाँ लिखा है एक ऐसी भी है जो अपने शौहर की बेवफा है और वो अपने हदिये वगैरह देकर, अपने सारे चंदे देकर, अपनी नजरें गुजरान के वो अपने फ्रेंड को मिलने गई और उसने कहा कि मैंने सारे ज़िबिये गुजरान दिए, हदिये भी दे दिए, दैयकियां अदा कर दी, अब मेरा शौहर भी घर पे नहीं है, वो पूरे चांद पे वापस आएगा है। और फिर वो अपने फ्रेंड से कहती कि हम इश्कबाजी करें। अब मैं ये पूछता हूँ कि अगर उसका शौहर उसको देख ले इस हालत में तो यकीनन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एशियन जो शौहर हैं वो इसको कबूल नहीं करते हैं, ये बात नाकाबिले कबूल है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब हमारा मेयार इतना ऊपर है कि हम जरा सी कमजोरी दुल्हन में नहीं देख सकते, तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो भी हमारे अंदर देखना चाहता है, हमारे अंदर पाकीज़गी के मेयार को देखना चाहता है। आमीन। देखिए हम पीछे इसी बाब के पीछे आएंगे, एक पेज हम पलटे पीछे जरा, तो क्या लिखा है, छठा बाब, जो दूसरा कुरिन्थियों का छठा बाब और उसकी 16वीं आयत में पढ़ता हूँ, आप सामने लिखा है, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। चुनांचे खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे
یہ خداوند کا کال ہے. بس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے تو آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. آمین. اب یہاں پر ہم نے پڑھا کہ اتنے اچھے وعدے ہمارے ساتھ کیے گئے کہ خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں سنبھالتا رہوں گا، تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوگے. یعنی کہ خدا جس تک کسی کی کوئی رسائی نہیں ہے، کوئی دنیا کی قوم جو ہے وہاں تک پہنچ نہیں پائی ہے، بس وہ چلے جا رہے ہیں، اندھے بھائی چلتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری وہاں تک رسائی ہو گئی ہے. اب یسوع مسیح کو اسی لیے ہم اس کے تخت کے پاس دلیری سے پہنچ جاتے ہیں. آمین. ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور خدا ہمارے درمیان میں آتا ہے، یسوع مسیح ہمارے بیچ میں ہوتا ہے اور خدا یسوع مسیح ہمیں سنبھالتا ہے. اس نے ہمارے سے وعدے کیے، اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. تم دنیا میں دکھ سہتے ہو، دیکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، لیکن یاد رکھیں دلہا جو ہے وہ دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے. ہاللیلویا. دلہا کو دلہن کی فکر ہے، دلہن کو وہ ایک دن ضرور لے کر جائے گا، ویسے نہیں چھوڑے گا. اور اس کہتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم بھی بہک نہ جاؤ جیسے شیطان نے ہوا کو بہکا دیا تھا اور وہ اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ گئی، اس پاکیزگی سے ہٹ گئی تھی. ہوا کو بہکا دیا گیا تھا نا. آج کا جو ماحول چل رہا ہے، آج کا جو انسان ہے، اس کے سامنے بھی یہی چیلنج ہے. آج بھی شیطان الجھاتا ہے، آج بھی شیطان ڈسٹرب کرتا ہے، اسپیشلی اس وقت جب ہم آزمائش میں ہوں، جب ہم مشکل میں ہوں، جب ہماری دعا سنی نہ جا رہی ہو، جب ہمیں کچھ نظر نہ آ رہا ہو، اس وقت وہ آ کر ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے. لیکن پولس کہتا ہے مجھے خوف ہے کہیں تم بھی نہ بہک جاؤ اور اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ نہ جاؤ. میرے عزیزو، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہمارا دلہا جو ہے وہ ہماری فکر کرنے والا ہے. پریز دی لارڈ. وہ دلہن کو لے کر جائے گا، ضرور لے کر جائے گا، لیکن جب تک ہم اس زمین پر ہیں ہم وفادار رہیں. مکاشفہ میں لکھا ہے جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جان دینے تک بھی وفاداری جو اوبیڈینٹ جو ہے ہماری، ہم فیتھ فل کب تک رہیں گے؟ جب تک زندہ ہیں. 1 سال 2 سال 4 سال کا چکر نہیں ہے یہ کچھ سالوں مہینوں ہفتوں کی بات نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا سودا ہے. جو کچھ رب نے عہد ہے کیتا، اس نے بھی ابدی عہد باندھا ہے. ہاللیلویا. اور اس نے ہمیں ابدی زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے. پریز دی لارڈ. جو اس پر ایمان لائے گا وہ ابد تک کبھی نہیں مرے گا. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ بہک نہ جائیے، کہیں ڈاما ڈول نہ ہو جائیے. اپنے آپ کو اس کلام سے تسلی دیجیے. خدا کا بندہ پولس سمجھاتا ہے کہ مجھے ڈر ہے، وہ فکر مند ہے، وہ کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہے، وہ مسیح قوم کے لیے دعا کرتا ہے، کیونکہ وہ سچائی کو سمجھ گیا ہے، وہ اس حقیقت کو پہچان گیا ہے. اب وہ دوسرے لوگوں کو تیار کرتا ہے، اب وہ دوسرے لوگوں کو انویٹیشن دیتا ہے، اب وہ نجات کا پیغام سناتا ہے. وہ یہودی قوم کو، غیر قوموں کو، سب کو جا کر بتاتا ہے کہ دیکھو زندگی کا مالک یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. زندگی دینے والا وہی ہے اور اس کے سوا کہیں کوئی نجات نہیں ہے. نجات دہندہ ایک ہی ہے. لکھا ہے میں نے ایک ہی شور کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں. لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے. مسیح کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ صرف عبادت میں ہی اچھا نہیں ہونا چاہیے کہ میٹنگ میں تو سارے ہاللیلویا پریز دی لارڈ، یہ تو سارے کہہ رہے ہیں سب بیٹھے، لیکن ہمارے خیالات بھی جو ان سے خیالوں میں بھی کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائیں، خیالوں میں بھی کہیں شک نہ لیں اپنے اندر. خیالات میں بھی اگر آ کر ابلیس آپ کو الجھائے تو آپ اس کو ڈانٹیں، اس کو جھڑکیں. آج میں ایک خادم کی گواہیاں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا اگر آپ طرح طرح کی آزمائشوں میں پھنستے ہیں تو جس ماحول میں جا کر آپ کو وہ آزمائش عادت آتی ہے اس ماحول سے کنارہ کریں، اس ماحول سے نکل جائیں، اس ماحول میں نہ جائیں دوبارہ، کیونکہ آپ سمجھ جائیں کہ شیطان وہاں پر جال بچھاتا ہے آپ کے لیے. اس نے کہا کہ اگر آپ پرندے کے سامنے کوئی جال بچھاتے ہیں اور پرندہ دیکھ لے تو پاس نہیں آتا، اس کو پتا ہے کہ میں پھنس جاؤں گا. کوئی جانور کو آپ پکڑنا چاہتے ہیں، اس کے سامنے جال لگاتے ہیں، وہ نہیں آتا. اس نے کہا آپ بھی سمجھ جائیں کہ کن کن ایریاز میں جا کر آپ ویک ہیں اور کہاں کہاں پر شیطان آپ کو الجھا دیتا ہے اور آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے. اس نے کہا ان جگہوں سے، ان محفلوں سے، ان ایریاز سے، اس کمپنی سے آپ دور ہو جائیں، آپ وہاں سے ہٹیں، اس در سے راستہ بدل لیں. اس نے کہا بے وقوف مت بنیں. میرے عزیزو، آج آپ جہاں کہیں بھی ہیں ہر شخص کسی نہ کسی پرابلم کا شکار ہے. کسی کو گھر چاہیے، کسی کے مالک مکان نے کرایہ بڑھا دیا، کسی کے مالک مکان نے کہا جی گھر خالی کرو، کسی کو گھر مل نہیں رہا، کسی کے بچے لڑ رہے ہیں آپس میں، کسی کے بچوں کے اندر نفرت ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں ابلیس لاتا ہے، الجھاتا ہے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہماری امید ہے.
ہمارا دلہا جو ہے وہ ہمارے تمام کاموں سے باخبر ہے، ہماری آزمائشوں سے۔ خدا نے مکاشفہ کتاب میں کہا کہ میں تیرے صبر اور تیرے کاموں کو جانتا ہوں، ہاللیلویا، کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، پر مجھ کو تجھ سے ایک شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ تو اچھا ہے، تو بدکاری بھی نہیں کرتا، تو سارا کچھ، لیکن تیری اپنی جو پرسنل محبت تھی میرے ساتھ وہ تو نے چھوڑ دی۔ بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اپنی اس محبت کو یاد کریں۔ یعنی خدا یسوع مسیح دیکھتے رہتے ہیں، ان کو پتہ رہتا کہ میرے بچے میرے ساتھ کیسا چل رہے ہیں۔ گو کہ ہم اپنے کردار سے تو آگے نہیں بڑھ رہے، اس کے فضل سے بڑھ رہے ہیں نا۔ صرف ہم نے اس کی شکر گزاری کرتے رہنا، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اس کی حمد کرنی ہے، اس کی گواہی دینی، جہاں موقع ملے اس کی گواہی دیں۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، میں نے اس دن بھائی ریمنڈ کو بھی کہا تھا، میں اس دن بتا رہا تھا نا آپ سے، میں نے کہا یار آپ جہاں کام کرتے ہیں، آپ کو لوگ ملتے ہیں تو آپ کبھی ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان آپ کون سے چرچ جاتے ہیں، کیا آپ نے بپتسمہ لیا، کیا آپ دہی کی دیتے ہیں؟ ایسے ایک آدھا سوال میں کہا پوچھو، بات چھڑ جائے گی تمہارے سے۔ تو میں نے کہا جتنی آپ سمجھا سکو سمجھا دینا، نہیں تو پھر ہمارے پاس لے آنا۔ میرے عزیزوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جاگتے اور بیدار رہیں، اور ایسے نہیں کہ یہ سمجھتے رہیں کہ پتہ نہیں دولہا کہاں ہے، آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ خلوص اور پاک دامنی، ہماری پاکیزگی جو ہے یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہمیں پاکیزگی ملتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی پاکیزگی میں قائم رہیں، اسی ایمان میں چلتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اچھے کام کرتے رہیں۔ میں صرف یہ کہتے ہیں کہ اچھے کاموں پر تکیہ نہیں کرنا کہ جی ہم کیونکہ یہ کر رہے ہیں، ہم تو بہت کئی دفعہ کہتے ہیں پتہ نہیں میری کیڑی نیکی کم آ گئی، میری کوئی نیکی، کوئی لیا دیا کام آ گیا۔ بھیا کوئی لیا دیا کام نہیں آیا، یسوع کا خون ہی کام آیا۔ کیا آپ کے 200-400 روپے کسی فقیر کو دیے ہوئے آپ کو نجات دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی کر لیں آپ، نجات تو یسوع کے خون سے ملی ہے، تو یسوع مسیح کے خون کی وجہ سے ہی آپ بچے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ابھی جب ہم کراچی میں گئے تو وہاں اس نوجوان سے ملا، 2 نوجوان لڑکے ڈوب گئے تھے سمندر میں، لیکن خدا نے ان کو بچا لیا۔ تو میں اس سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا بھائی اب تم نے کیا سوچا باقی زندگی کے لیے؟ میں نے کہا اگر تم اس دن مر جاتے تو تم نے کہاں جانا تھا؟ میں نے کہا تم نے آگ میں جانا تھا ہمیشہ کی، کیونکہ تم نے یسوع مسیح کو قبول ہی نہیں کیا۔ تم تو دنیا کی خواہشوں میں الجھے ہوئے ہو، تمہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کی دلہن ہیں۔ دلہا بیٹھا انتظار کر رہا ہے، دلہا دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا اگر اب آپ کو زندگی مل گئی ہے، انہوں نے کہا جی جب ہم ڈوبنے لگے تھے ہم اپنی طرف سے سوچ بیٹھے تھے کہ اب مر جائیں گے، تو ہمیں ایسے لگا کہ کوئی ایک شخص آیا وائٹ کپڑوں میں، اس نے ایسے کر کے ویسے ہاتھ کیا ہے ہمیں، اور 1 منٹ میں ہم کنارے پہ آ گئے، تقریباً آدھے سے زیادہ 1 کلومیٹر تک اندر چلے گئے تھے۔ تو میں نے کہا وہ کون ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میں نے کہا وہ یسوع کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یسوع مسیح زندگی دیتا ہے۔ اب میں نے ان کو کہا بچوں باقی کی زندگی تم یسوع کے ساتھ گزارو، اور جب تک تم زندہ ہو صرف یسوع کے لیے جیو، یسوع کو چھوڑ کر کہیں دائیں بائیں جانے کی کوشش نہ کرو۔ ان کے کراچی میں اور حیدرآباد میں جو ہے ادھر جادوگر بہت ہیں، اور جادوگروں کے پاس جانا جو ہے یہ دلہا کے ساتھ بے انصافی ہے دلہن کی۔ ہمارے پاس ایک امریکن گورا تھا، اس کا نام تھا لیبی، وہ ویزا آفیسر تھا، اور اس کی بیوی دنیا کی حسین ترین عورت تھی۔ اس نے اس کے اوپر یہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کسی پاکستانی کے ساتھ تو نے بات نہیں کرنی، کسی پاکستانی سے ڈیل نہیں کرنی، کلب میں اگر آتی تھی تو اس کو ڈانس کرنے کی اجازت نہیں، اس پہ بہت سی پابندیاں تھیں، کیونکہ وہ اس کا دلہا ہے، اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ اس کی بات مانتی تھی۔ اور اگر وہ ہم اس کو کچھ کہتے تھے تو فوراً کہتی تھی کہ مجھے لیبی نے یہ بات منع کی ہے تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ فوراً ہمیں بتا دوں کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا ہے۔ کیا کبھی آپ نے بھی کہا ہے کہ ہمارے دلہا نے ہمیں کہا ہے ہم یہ کام نہیں کریں گے؟ لیکن دلہن تو ایسی، اس نے تو ریسٹرکشن لگائی تھی، لیکن دلہا نے ذات چھوڑا ہوا، یہ یاد رکھیں، دلہا ہاتھ سے پکڑ کے نہیں کھینچے گا۔ ہمارے یسوع نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے، آزاد مرضی سے آپ نے آنا ہے۔ یہ اس کی کتنی پیاری مہربانی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، آپ کے گلے پہ کوئی چھری نہیں رکھے گا، لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے۔ میں نے ان کو یہ بتایا لڑکوں کو، میں نے کہا دیکھو، وہ کہنے لگے جی ہم پہلے مزاروں پہ بھی جاتے تھے، ہم فلانے بھی کام کرتے تھے، ہم اس کے پاس بھی گئے۔ میں نے کہا اب تم نے صرف اس کے پاس جانا ہے جس نے آپ کی خاطر اپنا خون بہایا۔ میں نے کہا جن کے پاس آپ گئے انہوں نے تمہارے لیے ایک تک کا کوئی کام نہیں کیا، وہ آپ کا ایک بھی گناہ نہیں دھو سکتے، لیکن جس نے اپنی قربانی دی ہے اب صرف اسی کے ہو کر رہو۔ میرے پیارے بہن اور بھائیو، اس دلہن کی وفاداری دیکھیں کہ وہ اس کی ساری باتیں مانتی تھی۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، ہم اپنے دلہا کی باتیں مانتے ہیں؟ جب ہمارا کوئی موقع پڑتا ہے، جب موقع بنتا ہے کہ ہم اپنے خدا کے نام کو جلال دیں، وہاں پر ہم اپنے ٹریک کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ہر موقع پر یہ یاد رکھنا، جیسے میں نے بتایا کہ وہ میم کہتی تھی کہ میرے ہسبینڈ نے، لیبی نے مجھے منع کیا، میں یہ نہیں کر سکتی، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ ہمیں بھی ایسے ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں، ہم اپنی فیملیز میں بتائیں کہ دیکھو جی ہمارے دلہا نے کہا ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کریں۔ جب ہم کراچی میں ایک جگہ بھی جا رہے تھے پکنک کرنے، تو گلو بھائی کسی سے جھگڑا کر بیٹھے،
ہم تو وہاں جا رہے ہیں بپتسمے دینے کے لیے, عبادت کے لیے. تو میں نے کہا جھگڑے سے کیا بنے گا. پھر میں نے دعا کی, گھٹنے ٹیک کے, میں خدا اس جھگڑے کو ختم کر تاکہ یہ رکاوٹ دور ہو. پھر میں نے اس سے جا کے بات کی, میں نے کہا دیکھو بھائی, ہمارے دلہا کا پیغام ہے محبت, معافی, پیار, رحم, دوستی, ترس, یہ باتیں. تو میں نے کہا یار تو آج ہم جا رہے ہیں بپتسمہ دینے, تو آج گھر سے لڑکے جائیں گے. نہیں, اس بھائی کو ہم ساتھ لے کر جائیں گے پیار سے. اور وہ گیا, پھر اس کو اپنے طریقے سے منا لایا. وہ بڑا ٹیلنٹڈ آدمی ہے, وہ منا لایا اس کو. وہ خوشی خوشی ہم گئے. میرے عزیزوں, جب بھی موقع بنے, آپ جہاں دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہمارے دلہا نے نہیں بتایا, یہ نہیں کرنا. جب آتے ہیں ہمارے یسوع کے نام کو جلال دینے کے بجائے اس کی انسلٹ کا باعث ہیں, ان سے کنارہ کریں. اعلانیہ بھائی شاہد اکثر کہتے ہیں کہ لوگ اپنے تجربوں سے, اپنی تعلیم سے کمپیئر کرتے ہیں. ہم خدا کے کلام سے کمپیئر کرتے ہیں. ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں, ہم چاہے پنچایت میں بیٹھیں, ہمیں چاہے کہیں رشتہ داروں میں صلح کرانے کے لیے جانا ہو, ہمیں صرف اس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے, خدا کے کلام. اگر آپ اس کے ساتھ چلتے رہیں گے تو آپ ایک بہترین دلہن ثابت ہوں گے. پولس کہتا ہے مجھے ڈر ہے, اس لیے اس کو ڈر ہے کہ شیطان بڑا مکار ہے, وہ بڑے طریقے سے الجھا لیتا ہے. وہ جب بےایمانی پہ الجھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تھوڑا بہت تو چلتا ہے, اگر میں یہ چھوٹا سا جھوٹ نہ بولوں تو یہ کام نہیں ہو سکتا. آج آپ کو پتا ہے ہر جگہ جھوٹ بولنا پڑتا نا جا کے, لیکن اگر آپ سچ پہ قائم رہیں گے خدا آپ کو آپ کے سچائی میں آپ کی مدد کریں. پریز دی لارڈ. میرے بچوں کی فیسوں کا معاملہ تھا, تو وہ میں نے جو تنخواہ لکھی تو سب لوگ لکھتے ہیں 3000, 4000, 5000, میری اس سے زیادہ تھی. جتنی تھی میں نے لکھ دی. تو پائی صاحب کہتے ہیں لو تو تنخواہ نہیں لکھ دیتی یار, ان کی کریے. تو میں نے کہا جی پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم خادم ہو کے جھوٹ بولیں گے تو کلیسیا کیا بنے گا. اور میں نے کہا میں نے سچائی سے لکھی ہے پادری میراج صاحب کو, میں نے کہا میں نے سچائی سے اپنی سیلری لکھ دی ہے, اب آپ بھی کوشش کریں کہ سچائی کا ساتھ دیں تاکہ سچ بولنے میں دلیری پیدا ہو. اور پھر اٹھ کے خود گیا دفتر کا, پادری صاحب نے خود جا کے پھر بات کی اور میری بچوں کی جو فیس کم کروا. جب آپ کوشش کریں گے, جب آپ سچائی پہ چلنا چاہیں گے تو سچائی پہ چلنے کے لیے خدا مدد کرے گا, ٹھیک ہے نا. آپ پاک دامن کنواری کی مانیں. پاک دامن کنواری وہ ہے جو یسوع کے سوا کسی اور کے ساتھ کوئی رشتہ نہ مانے. پریز دی لارڈ. جو سکھ میں, دکھ میں, مصیبت میں, آزمائش میں, بھوک میں, تنگی میں, بیماری میں, مصیبت میں, کال میں, وباؤں میں, کسی طرح کی بھی مصیبت آ جائے, دلہا سے کبھی منہ نہ موڑیے. دلہا وفادار ہے, دلہا اتنا وفادار ہے اس نے اپنے خون کا ایک قطرہ دے دیا. اس کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے, اور جب ہم اپنا زمینی سفر وفاداری سے پورا کریں گے تو پھر دلہا بلائے گا, کہے گا آؤ میرے باپ کو مبارک لوگو. پریز دی لارڈ. اور پھر شب و روز وہاں پر حمد کے گیت گائے جائیں گے, اور دلہا کی پرستش ہوگی, اور دلہا کے چہرے کا نور وہاں پر روشن ہوگا. آمین. لیکن اگر ہم بیچ میں الجھ گئے, بہک گئے, تو پھر ہوا جیسے اس کی باتوں میں آ گئی, کتنا نقصان ہے. چھوٹی سی بات, اس نے چھوٹا سا بیج بویا کہ کئی دفعہ چھوٹی سی غلطی ہماری ساری زندگی کے لیے ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے. ہمیشہ کی جو باقی کی زندگی ہوتی ہے وہ ہماری پلٹ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ساری زندگی پچھتاتے ہیں کہ یار کاش کہ میں نے اس وقت یہ کام نہ کیا تھا, بس میں نادانی میں کر گیا یا کر گئی ہے. چھوٹی سی غلطی. اس لیے ہر اسٹیپ پہ آپ اس کلام کو اپنا کمپینین بنائیں, اس سے رہنمائی لیں. اگر کہیں کوئی کام ایسا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ کو وہ حوالہ نہیں مل رہا یا آپ نے اس کے تعلق سے کچھ نہیں سنا, آپ خادموں سے پوچھیں, ہم سے رابطہ کریں. ہمیں بھی نہیں پتا ہوگا, ہم اور اپنے سینئرز سے پوچھیں گے, لیکن کوشش کریں کہ ہر کام جو ہے وہ یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق. اور رسول کہتے ہیں دیکھو ہمارے ساتھ ایسے وعدے کیے گئے ہیں, تو آؤ ہم اپنے آپ کو ہر قسم کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے, روحانی آلودگی جو ہے وہ ہمارے ذہن کا فطور ہے کہ ہم کچے روٹ پہ چل پڑتے ہیں نا, لڑ بھی پڑتے ہیں, گالی بھی دے دیتے ہیں, بے ایمانی بھی کر لیتے ہیں, رشوت بھی لے لیتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنے کی ضرورت. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے نہیں ہیں, ہم یسوع مسیح کے ہیں, اور اس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے. اور اس کہتا ہے میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ پاک دامن کنواری کی مانی میں تمہیں اس کے سامنے حاضر کروں. میری دعا ہے کہ ہم سب جب تک اس زمین پر ہیں ہم پاک دامن کنواریاں بن کر اس کا انتظار کرتے رہیں, اور یسوع کے سوا کہیں نہ جائیں, صرف یسوع کو اپنا بنائیں اور یسوع کے کلام کے مطابق چلیں. یسوع کی جتنی تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں, اس کی گواہی دیں, اور اس کا نجات کا پیغام لوگوں کو ہم بتائیں کہ بھائیو دیکھو ہم نے زندگی پائی ہے, آؤ تم بھی زندگی پاؤ, کیونکہ زندگی کا راستہ یہ ہے. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں.